जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear beekeepers, researchers and students, today we are talking about organic honey production part 2. आज हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन के जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं और यूरोपियन यूनियन के जो मखसूस स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं. तो सबसे पहले ये कि जो ऑर्गेनिक बी कीपिंग है इसके जनरल असूल ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन से माखूज हैं. उनकी जो पहला जुज़ है उनका वो ये है कि किसी किस्म के भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बॉक्सेस के ऊपर मना है. ऐसे फार्म लैंड्स को यूज़ किया जाए हनी बी प्रोडक्शन के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए, और ऐसे चरागाहों का इस्तेमाल किया जाए कि जो कम से कम 3 साल से केमिकल्स की एप्लीकेशन से फ्री हों. जो भी हम हनी प्रोड्यूस करें और जो सेल करें उसका डिटेल्ड रिकॉर्ड अपने पास रखें. जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हनी है उसको सेपरेट रखा जाए और जो हनी और दूसरे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं हैं उनको अलहदा रखा जाए. और पांचवा ये है कि साइट की इंस्पेक्शन जो है वो वक्तन फ़वक्तन की जाए और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको भी दावत दी जाए कि वो भी आके इंस्पेक्शन करें और अपनी तसल्ली करें. अभी हम यूरोपियन यूनियन की जो ऑर्गेनिक बी कीपिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं. तो सबसे पहले तो ये है कि हनी बी में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन का सबसे गहरा ताल्लुक है हाइव के अंदर जो हम ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स और खसूसियात के साथ, और जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उसके साथ. यानी कि वो सारी कंडीशंस भी इसमें शामिल हैं जिसमें हम हनी को हार्वेस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और बी कीपिंग के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करते हैं. अगर एक जगह पे किसी बी कीपर ने एक से ज़्यादा अपायरीज रखी हुई हैं तो इन सारी अपायरीज को ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक चलाना होगा. उसके बाद है कन्वर्जन पीरियड. इसमें भी वही 1 साल का कन्वर्जन पीरियड है कि अगर कोई बी कीपर चाहता है कि मैं अपने नॉन ऑर्गेनिक डब्बों को ऑर्गेनिक डिब्बों के अंदर तब्दील कर लूँ तो उसको 1 साल तक वो सारे असूल और ज़वाबित जो ऑर्गेनिक के लिए फिक्स्ड हैं उनके ऊपर अमल करना होगा और उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं. ओरिजिन ऑफ बीज, मक्खियाँ कहाँ से हासिल की जाए. तो जो भी मक्खियाँ हासिल की जाए उनमें ये खसूसियात बहुत अहम है और ज़रूर होना चाहिए कि वो लोकल जो कंडीशंस हैं उसमें बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लें और सर्वाइवल उनकी अच्छी हो, यानी मॉर्टेलिटी कम से कम हो और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुज़ाहमत ज़्यादा हो. तो प्रेफरेंस जो दी जाएगी इसके अंदर वो यूरोपियन ब्रीड्स हैं एपिस मेलिफेरा की उनको दी जाएगी या उनकी जो मुख्तलिफ आगे इकोटाइप्स हैं या उनकी किस्में हैं यूरोपियन यूनियन के कवानीन के मुताबिक उनको प्रेफरेंस दी जाएगी. अपायरीज को कहाँ पे रखा जाए. अपायरीज को ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर नेचुरल नेक्टर जो है, हनी ड्यू और पोलन सोर्सेज और पानी इनकी इनफ एक्सेस हो, यानी ये वाफर और कसरत से हो. और इस बात को भी देखा जाए कि अपायरी के 3 किलोमीटर रेडियस में जो भी नेक्टर और पोलन मौजूद हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक क्रॉप्स और ऑर्गेनिक वेजिटेशन से होने चाहिए. तीसरी बात इसमें ये मद्देनज़र रखनी है कि वो ऐसे नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सोर्सेज जहाँ से कंटेमिनेशन के ख़तरात हैं वहाँ से हमारी अपायरीज का मुनासिब फासला होना चाहिए
یعنی کم سے کم 3 کلومیٹر کا فاصلہ تو ضرور ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کنٹامینیشن ہنی کے اندر نہ آئے، جو بعد میں جب ہم اپنے ہنی کو ٹیسٹ کروائیں تو ہمارے لیے کسی مسئلے کا باعث بن سکے۔ خوراک ہم کس طرح کی دے سکتے ہیں؟ اس میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم کسی ہارویسٹنگ سیزن کو اینڈ کرتے ہیں تو وہاں پر ڈبے کے اندر مناسب ہنی اور پولن کی مقدار ہونی چاہیے تاکہ ونٹر سیزن میں وہ بڑے آرام سے ونٹر سیزن کو گزار سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمیں آرٹیفیشل اس کو دینا ہے شوگر سرپ، تو ہم ہنی ہارویسٹ کرنے کے بعد یہ شروع کر سکتے ہیں اور اگلے ہنی فلو سیزن سے 15 دن پہلے ہمیں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ 2 چیزیں اس کی فیڈ کے بارے میں ہیں۔ اور اس کے بعد ڈیزیز پریونشن اور ویٹنری ٹریٹمنٹس۔ ہم جو ڈیزیز کے خلاف ٹریٹمنٹس کرتے ہیں جیسے آکسی ٹیٹرا سائیکلین ہے، تو ان کو ویٹنری میڈیسن ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو بنیادی اصول ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایسی بریڈز، مکھیوں کی ایسی قسمیں سلیکٹ کریں کہ جو ہارڈی ہوں۔ ہارڈی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پہلے سے ہی بیماریوں کے خلاف قوت مزاحمت موجود ہو، زیادہ قوت مزاحمت موجود ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ ہم ایسی پریکٹسز اپلائی کریں کہ جو مکھیوں کے اندر ریزسٹنس کو سٹرونگ کریں اور جو بیماریوں کا انفیکشن ہے اس کو کم سے کم کریں۔ تو یہ اقدامات جو ہیں یہ ہم نے کر لیے، اور اس کے بعد اگر یہ ساری پریونٹیو میئرز ہم نے کر لی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کالونیاں بیمار ہو جاتی ہیں یا ان میں انفیسٹیشن آ جاتی ہے تو فوری طور پر ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اگر ضروری ہو تو ایسی کالونیوں کو علیحدہ اپائریز کے اندر رکھ دیا جائے، جن کو آئسولیشن اپائریز کہا جاتا ہے، جہاں پر ان کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو اصول و ضوابط کے تحت دوبارہ سے ہم اپنے مین اپائری کے اندر لے کے آ جائیں۔ تو جو بھی ویٹری میڈیسن اس میں یوز کرنی ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہونی چاہیے کہ جو آرگینک ہنی پروڈکشن اور فوڈ پروڈکشن کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے شہد کے مکھیوں کے ڈبوں کو جس میں کیمیکل یوز کر لیے گئے ہیں، کیمیکلی سینتھیسائزڈ ایلوپیتھک پروڈکٹس یوز کر لیے گئے ہیں، تو پھر اس پیریڈ کے دوران کالونیوں کے اندر جو بھی ویکس ہے، ایک تو ان کو آئسولیشن اپائریز کے اندر رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جب ٹریٹمنٹ ہو جائے اور یہ مکھیاں جو ہیں وہ صحت مند ہو جائیں تو پھر ان کی ویکس کو مکمل طور پہ تبدیل کرنا ہوگا، اور اس ویکس کو آرگینک ویکس کے ساتھ بدل کے پھر ہم ان کو اپنے آرگینک یونٹس کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ آگے جی ہسبینڈری مینجمنٹ پریکٹسز اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک پریکٹس ہے کہ پرانی کوین کو ہم مار کے نئی کوین جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو آرگینک ہنی پروڈکشن کے اندر اس چیز کی بھی اجازت موجود ہے۔ اور دوسری وہ پریکٹس ہے کہ جو کچھ دوست ڈرون بروڈ کو ختم کرتے ہیں، ڈسٹرائی کرتے ہیں تاکہ وروا ڈسٹرکٹر کی انفیسٹیشن کو کم کیا جا سکے، تو اس پریکٹس کی بھی اجازت ہے، لیکن صرف اس مقصد کے لیے اگر کی جائے کہ وروا کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نمبر 3، کیمیکل سنتھیٹک ریپیلنٹس۔ ایسے ریپیلنٹس جو غیر قدرتی ہیں، اور ریپیلنٹ کا مطلب ہے ایسا کیمیکل جو مکھیوں کو دور بھگائے، خاص طور پر ہنی ہارویسٹنگ کے دوران یا ہنی ایکسٹریکشن کے دوران، تو اس طرح کے کسی بھی کیمیکل کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ڈبوں میں کون سا میٹیریل یوز کیا جائے، ہائیو کس طرح کے ہوں، کون سا اس کے اندر میٹیریل یوز کیا جائے۔ The hive must be made basically of natural materials۔ یہ ہائیو بھی نیچرل میٹیریل کے ہونے چاہیے، فوم کے، پلاسٹک کے، یا کوئی اور بھی غیر قدرتی میٹیریل
کہ یہ نہیں ہونے چاہیے اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ویکس ہے اس میں استعمال کی جائے گی وہ بھی آرگینک پروڈکشن یونٹ سے ہی ہم لے کے آ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ایکوپمنٹس ہیں ان کی کلیننگ، ڈس انفیکشن، میٹیریلز کی، بلڈنگ کی، یوٹینسلز کی جو بھی ہیں یہ ساری کی ساری ان پروڈکٹس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جن پروڈکٹس کی آرگینک ہنی پروڈکشنز کے رول جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو کہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جب ہم نے اپنے ہنی کو آرگینک ہنی کے اندر تبدیل کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں میں نے اس لیکچر میں نہیں کی تو اگر وہ کرتا تو وہ کافی ڈیٹیل ہو جاتی، لیکن اگر آپ اس کا فل ورژن دیکھنا چاہتے ہیں یورپین یونین ریگولیشن کا تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیا ہے، یہاں پہ آپ کمپلیٹ اس کی ویب سائٹ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ بھئی آرگینک ہنی کیسے پروڈیوس کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا میں بھی لوگ استعمال آرگینک ہنی جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایس او پیز جو ہیں ہم بعض اوقات سمجھتے نہیں ہیں یا بعض اوقات فالو نہیں کر پاتے، یا بعض اوقات جب ہمارا ہنی آرگینک کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ کمیاں رہ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر آگے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ہنی کی جو قیمت ہے وہ اس میں پھر ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ابھی ہم اس کی ایک اور اس کا حصہ جو ہے تیسرا اور فائنل حصہ وہ بھی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو دو بڑے بڑے آرگینک ہنی کے سٹینڈرڈز ہیں ان میں سے کوڈیکس کی بات ہم پہلے کر چکے تھے، ابھی ہم آپ کے سامنے یورپین یونین کے سٹینڈرڈز کی بات ہم نے رکھی ہے، اس لیے کہ یورپین یونین کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہیں اور وہ زیادہ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس کے اندر خاص طور پہ یہ کہ آپ نے شوگر فیڈنگ کب ختم کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا، ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے جو ہائز ہیں وہ بھی نیچرل میٹیریل کے ہونے چاہیے، اور بھی مختلف چیزیں جو کہ کوڈیکس میں نہیں تھیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے آرگینک ہنی پروڈکشن کا تیسرا